अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान। नाज़रीन, चंद रोज पहले वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ ने कहा था कि यहाँ थोड़े ही अरसे बाद कोई न कोई डुगडुगी बजाने वाला आ जाता है। सादा लोग ये समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जनाब इमरान खान पर तंज कर रहे हैं, लेकिन खुर्शीद शाह जैसे ज़ीरक सियासतदान ने समझाया कि वजीर आजम का इशारा किसी और तरफ है। बेचारे इमरान खान तो डुगडुगी पर रक्स करने वालों में से हैं। अब नवाज शरीफ साहब के दिल की अल्लाह जाने या खुर्शीद शाह साहब, हमें तो बस इतना पता है कि इस मुल्क में पहले दिन से ही जो कुछ हो रहा है वो ना समझ आने वाला एक गोरख धंधा है। आपका जहां से जी चाहे वहीं से उलझी हुई डोर का सिरा पकड़ने की कोशिश करें। हमारा दावा है कि कुछ भी समझ नहीं आएगा। कायद आज़म की बेतौकीरी से वजीर आज़म बेनज़ीर के भाई के कत्ल तक और खुद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ा तकरीर तक एक ना समझ में आने वाला खेल है। ये खेल कोई डुगडुगी वाला खेलता है या कोई महाफनकार कोई ड्रामा रचाता है, कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ तो है, कोई तो है। ताजा वारदात मुलायजा हो, अल्ताफ हुसैन जिनकी जमात एक डुगडुगी वाले के साथ इक्तदार की हमसफर रही, अब 22 अगस्त से यहाँ शजरे ममनू बना दी गई है। उन्हें अल्ताफ हुसैन की राब्ता कमेटी के उन अरकान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है जिनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर किसी को कोई एतराज नहीं था। ये सूरत हाल अजीब है, ना समझ में आने वाली। शायद कराची के रहने वाले इसकी कोई तशरीह कर सकें। हम तो इतना ही जानते हैं कि अगर मुल्क का वजीर आजम जिस डुगडुगी वाले का जिक्र कर रहा है वो कोई ख्याली किरदार नहीं होगा। तफसील से बात होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा खालिद मकबूल और सीनियर सियासतदान नबील गबूल साहब से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची की सियासत के हवाले से ही बात करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ऐलान किया गया कि अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया जाएगा पार्टी की जानिब से, और इस सिलसिले में पार्टी के रहनुमा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि मौजूदा हालात के अंदर क्या ये अवामी राब्ता मुहिम कामयाब हो सकती है या नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनसे ही गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में जहां पे दफातर मस्मार किए जा चुके हैं, 9-0 बंद पड़ा है, कई कारकुन पाक से जमीन पार्टी में चले गए, अवामी राब्ता मुहिम चल सकती है पार्टी की जानिब से? देखिए, ये तो मुझे एतराफ करने दीजिए कि गुज़श्ता कई साल से हम अवामी मसाइल के हवाले से उस तरह का आवाज़ ना उठा सके जिस तरह हमें उठानी चाहिए थी। गो कि हमने ऐवानों में आवाज़ भी उठाई है, लेकिन अब मामलात ऐवानों से बाहर निकल के जब तक अवाम तक पहुँचेंगे नहीं, हम मसला हल नहीं होगा। देखिए मंसूर, इस वक्त हालात ये हैं सिंध के कि सिंध में पहले भी जो मर्दमशुमारी हुई है वो एक ख़ास प्लानिंग के तहत हुई है। जब तक अगर आज सिंध में गैर जानिबदार शफाफ मर्दमशुमारी कर दी जाए तो सिंध के शहरी इलाकों की आबादी 50 से 60% है। तो इस वक्त एक मसनूई अक्सरियती हुकूमत सिंध पर हुकूमत कर रही है जो कि नस्ल परस्त वडेरों पर मुश्तमिल है। सिंध के वसाइल का 97%, 97% सिंध की शहरी इलाके देते हैं और उसके अगेंस्ट उनको 5% भी नहीं मिल रहा है। तो हालात जो सिंध के शहरी इलाकों के हैं, अवामी मसाइल जो पैदा हुए हैं, उनकी वाज़े वजूहात मौजूद हैं। हम एक आइनी और अवामी जद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं। सिंध के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम आया है, लूला लंगड़ा मफलूज, और ना सिर्फ लूला लंगड़ा मफलूज बल्कि आइन के आर्टिकल 140A से बराह रास्त मुतसादिम है। ऐसे निजाम के तहत आपकी बात दुरुस्त है। मेरा मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल करने की इजाजत सवाल पे आ रहा हूं। आपकी बात दुरुस्त है। आपका सवाल आ रहा हूं कि आप जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो आपके उसी सवाल पे आ रहा हूं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो भी इस डिजाइन कर रहा है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, उसकी कोशिश ही यही है कि MQM अपनी जो अवामी सतह पे उसकी जो हिमायत थी और जिस तरह मुतहरिक थी, जिस तरह शमूलियाती और शराकती जमहूरियत का उसने एक मॉडल पाकिस्तान को पेश किया था, उससे उसको अलग हटाकर उसको अपने मामलात में उलझाया जा सके। हम निकलेंगे तो पता लगेगा कि अवाम हमारे साथ मुतारिक हो। जो भी कर रहा है, जो डिजाइन कर रहा है, इससे क्या मुराद है खालिद साहब? जो भी डिजाइन कर रहा है उसकी कोशिश तो यही है ना कि पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी ही हो कि बैरून दुनिया की तसल्ली के लिए हम कायम रख सकें।
دیکھیے اس ملک میں مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اس ملک میں جاگیردارانہ نظام ہے، جاگیردارانہ نظام کی موجودگی میں جمہوریت آ ہی نہیں سکتی۔ جاگیردارانہ نظام تو جمہوریت کی ضد ہے، جاگیردارانہ نظام تو جہالت، یہ خالد صاحب تعلیم کی ضد ہے، ترقی کی ضد ہے۔ جو ڈیزائن کر رہا ہے وہ گورنر سندھ عشرت العباد صاحب اور مصطفیٰ کمال کے درمیان بھی اختلافات لے کر آتا ہے، یا یہ اختلافات جنون اختلافات ہیں؟ کیونکہ ان اختلافات کی بات ہو، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا اور مصطفیٰ کمال صاحب کے درمیان اختلافات ہوں یا قربتیں ہوں، جو بھی ہوں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن تمام معاملات میں اینڈ میں جا کے ایم کیو ایم کا نام ہی آتا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب اگر عشرت العباد صاحب کے اوپر الزام لگائیں، عشرت العباد صاحب جب مصطفیٰ کمال صاحب کے اوپر الزام لگائیں، ان کے تانے وانے تو پھر جا کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ ہی ملتے ہیں یا ایم کیو ایم کے ساتھ ملتے ہیں۔ پاکستان کا لفظ اگر میں نام بھی استعمال کروں، ان کا خمیر، ان کی جڑیں ایم کیو ایم میں تھیں۔ جب یہ بات کریں گے، لڑیں گے یا دوستی کریں گے تو ایم کیو ایم کا ذکر تو آئے گا، ذکر خیر تو ضرور آنا ہی ہے نا۔ لیکن اگر کرپشن بھی، جب کرپشن کی بات بھی آتی ہے تو کیا اس میں ذکر بھی پھر ایم کیو ایم کا آئے گا؟ ہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کی طوالت یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہوگی کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ انفرادی اس پہ تھے، اگر یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، یا اجتماعی طور پہ ایک منظم خاندانی یا تنظیمی طور پہ یہ لوٹ مار کی جا رہی تھی۔ ہاں، یہ بات کی جا سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دونوں الزامات لگا رہے ہیں، جانتے ہیں، اور خالد صاحب یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ کراچی کی گلی کے اندر اگر پرندہ بھی پر مارے گا تو الطاف حسین صاحب کو لندن میں ہو جاتی تھی، ان کے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کا نیٹ ورک اتنا سٹرونگ تھا، ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، لیکن تھا تو صحیح اس وقت بڑا سٹرونگ۔ ہاں، دیکھیے پھر انہوں نے، ان کا کہنا تو یہ ہے نا کہ اس بنیاد پہ انہوں نے تو 2 بار، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ آپ کے اندر تشدد ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے جو لوگ مبینہ طور پہ جن پہ الزامات تھے یا جن کے امکانات تھے، میں نے نکال دیا ان کو اور حقیقی بنا لی گئی، اور پھر نکالا گیا جن کو کرپشن کے اوپر اور چائنا کٹنگ پہ، پھر وہ ایک اور صورت میں آ گئے۔ تو یہ تو الگ بات ہے، اس پہ زیادہ بہتر جواب گورنر صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب اور باقی لوگ دے سکتے ہیں۔ میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 22 تاریخ کے بعد کی صورتحال کے بعد اب تک کی صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ تقریباً 75 سے 80% جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ انٹیکٹ ہے اور وہی عوام سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہم نکلیں گے تو عوام کے اندر جو مایوسی ہے وہ بھی دور ہوگی، اور یہ ہم پہ قرض اور فرض بھی ہے کہ جن کی ہم نمائندگی کرتے ہیں ان کو اس مسائل کی دلدل سے نکالنے کی کم سے کم کوشش تو کریں نا۔ اچھا یہ بتائیے گا خالد صاحب، یہ بتائیے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، عوامی رابطہ مہم آپ کا حق ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جانب سے، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے، اگر اس کا مین دروازہ، میں کہوں کوئی دروازہ ہے اس پارٹی کا، تو اس کا مین دروازہ عشرت العباد صاحب کے لیے کھلا ہے یا مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے کھلا ہے؟ دونوں میں سے پریفرنس کس کے ساتھ ہوگی؟ فاروق ستار صاحب نے اگر ساتھ تصویر کھچوانی ہوگی تو کس کے ساتھ تصویر کھچانا پسند کریں گے؟ دیکھیے پہلے وہ امکانات میں بات کرنے سے بعض اوقات الجھ جاتی ہے۔ وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی اپنی پارٹی ہے، میرا خیال ہے وہ اس کو کامیاب کرنے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ عشرت بھائی اپنی بہت طویل اننگ کھیل چکے ہیں، تھوڑی سی ریسٹ بھی کرنے کی شاید موڈ میں نظر آ رہے ہیں مجھے، تو دیکھتے ہیں بعد کے حالات کون کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس پہ فیصلہ کر لیں گے۔ نہیں، اس کی وجہ یہ کہ تجزیہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب پہلے، اور وہ مانتے بھی ہیں کہ عشرت العباد صاحب کے ساتھ شروع میں تو گفت و شنید چل رہی تھی کہ سرپرست اعلیٰ کی باتیں ہوں، لیکن یکدم لاوا جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پھٹا، اور اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع کی، اور یہاں تک کہہ دیا مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ دراصل میں ڈاکٹر عشرت العباد صاحب اور فاروق ستار صاحب قریب آ گئے ہیں، اور اس وجہ سے اب یہ معاملات اس طرح یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا اس میں سچائی ہے؟ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب، گورنر سندھ، ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں، گورنر صاحب کا جو معاملہ ہے ان کو تنظیمی حیثیت سے نہیں، ان کی انتظامی حیثیت سے ہم جانتے ہیں اس وقت نا، تو انتظامی حیثیت سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے اتنا تعلق ہی تھا، تنظیمی تعلق میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اور نہ اختلافات ہیں نہ دوستی ہے جو کہ ایک گورنر کے ساتھ سیاسی جماعت کو ہونی چاہیے وہ ہے موجود۔ ہاں، اگر گورنر سندھ یہ کہیں، اگر گورنر سندھ آپ سے بات کرتے ہوئے اگر یہ کہیں کہ جناب میں ایم کیو ایم پاکستان میں آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟
دیکھیے یہ اس پہ تو ایم کیو ایم پاکستان کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، تمام لوگوں، صرف خود رابطہ کمیٹی نہیں بلکہ جو بھی جو ہمارے کارکنان کا پورا ڈھانچہ ہے وہ عام سے لوگوں کے لیے بھی فیصلہ کرتی، نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں، اگر کیونکہ گورنر صاحب کا فیصلہ نیچے سے نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹلی ہوگا تو بہت بڑی ٹیم کو بیٹھنا پڑے گا. یہ پھر امکانات کی بات ہے، جب ہوگا اور اس وقت کی سیاست کیا ہوگی اسی حساب سے فیصلہ کیے جائیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں. گورنر سندھ کے اوپر ایک یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ وہ ڈیول نیشنل ہیں اور برطانیہ کی سٹیزنشپ بھی ہے ان کے پاس، چند ایسی کاپیز بھی سامنے آئیں لیکن اوتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیونکہ اس وقت وہ ایم کیو ایم کا حصہ تھے، پراپر حصہ تھے جب انہیں گورنر بنایا گیا. ایسی کوئی انفارمیشن ہے کیا آپ کے پاس؟ دیکھیے میں نے تو سنا یہی تھا، میں اس زمانے میں نہیں تھا یہاں پر جب یہ گورنر بنے ہیں، کیونکہ تھے تو لنڈن میں ہی، اور ان کی امیگریشن کا پروسیس چل رہا تھا. میں نے یہ بھی سنا کہ بہت سارے ہمارے لوگ تھے جن کے پاس تھی دوہری شہریت، لیکن انہوں نے سینیٹرشپ کے لیے یا تنظیم کی ضرورت کے تحت وہ دوہری شہریتوں کو اپنی ختم بھی کیا ہے. گورنر صاحب کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ختم کی تھی یا رکھی ہوئی ہے، یہ اس کا بہتر طور پہ آپ جواب ان سے لے سکتے ہیں، وہ میرا خیال ہے میڈیا کو اویلیبل بھی ہیں اب تو. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب یہ بتائے گا کہ ایم کیو ایم لندن کی جانب سے چند لوگوں کی بنیادی رکنیت ان کی جانب سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، ایم کیو ایم جو بھی ہے وہ وہی ہے جس کے سربراہ الطاف حسین صاحب ہیں، لیکن ان کی جانب سے جو پریس ریلیزز سامنے آئی ہیں آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے چند افراد کی بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی ہے، لیکن اس میں چند نام ہیں، چند نام نہیں ہیں. کئی ایسے نام ہیں جو ابھی بھی اس لسٹ میں موجود نہیں تھے. جن کے نام نہیں ہیں ان کو کیا تصور کیا جائے کہ ان کے رابطے ابھی بھی لندن کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، ان کو سیاست کا حق ہے، جو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کا ان کو حق ہے. ان کی اسٹریٹجی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے کہ کس کو کس وقت معطل رکھنا ہے، کس کو کس وقت تک ساتھ دکھانا ہے، اور میرا خیال ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے طور پر اس کا ان کا پورا طور پہ حق ہے اور وہ صحیح کر رہے ہوں گے. آپ نے بات کو گول گول کرتا ہے. میرا پھر میں دوبارہ سوال کرتا ہوں خالد صاحب، جن لوگوں کے نام پریس ریلیز میں نہیں آئے کیا یہ تصور کیا جائے کہ ان کے لندن کے ساتھ رابطے ہیں؟ کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے ٹکٹ کے اوپر ایم این ایز ایم پی ایز بنے ہیں لیکن اور کئی ٹاک شوز میں نظر بھی آتے تھے، ایم کیو ایم کی نمائندگی کرتے تھے، وہ یکدم غائب ہو گئے ہیں، وہ اب نظر نہیں آتے. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی، ان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. آپ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، لیکن کیا تصور کیا جائے کہ کیا ان کے رابطے چل رہے ہیں لندن کے ساتھ؟ کوئی شک و شبہ ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں ہماری طرف سے تو رابطوں پہ پابندی نہیں ہے، اور ہم تو صرف جو پارٹی کا ڈسپلن ہے، جو آج کے تقاضے بنتے ہیں اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. تو مجھے یہ امکانات کم لگتے ہیں کہ کوئی خفیہ طور پر تعلقات کسی نے رکھے ہوئے ہوں گے. وہ اس کے ضمیر کا اور اس کے ظرف کا معاملہ ہے. امکانات نہیں لگ رہے مجھے ایسا ہے. وہاں کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. خالد صاحب آپ نے فرمایا کہ رابطے کرنے پہ کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں، کیونکہ پارٹیز کے اندر آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے، اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے خاص طور پہ کہ سامنے سے بھی آفر آ رہی ہوں کہ آ جائیں ہمارے پاس، آ جائیں ہمیں جوائن کر لیں، تو بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے. ہمیں کچھ اطلاعات ایسی بھی ملی ہیں کہ پارٹی کے اندر چند رہنماؤں کی جانب سے بلیک میلنگ بھی کی گئی ہے. کم از کم ایک رہنما نے تو ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ ہمیں دوسری سائٹ سے آفریں آ رہی ہیں لیکن اس سائٹ سے جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہا. یہ صورتحال چل رہی ہے پارٹی کے اندر کیا؟ اچھا یہ مجھے آپ ضرور بتائیے گا، یہ تو بڑی اہم خبر ہے میرے لیے. جو اس تنظیم کی پوری تربیت، آپ اگر کہتے ہیں تو میں نام لے دیتا ہوں. معاملات نہ لیجئے، دیکھیے ان کے نام میرا خیال ہے اس کی اہمیت بھی نہیں ہے نا. دیکھیے جو پوری تنظیم کی تربیت تھی نا، تو اس بالکل آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ہماری اب تربیت جو ہے اس میں بہت ساری کمزوریاں آ چکی ہیں، ورنہ لوگ اپنے لیے کام ہی نہیں کرتے تھے اس تنظیم میں. پروفیشن تھوڑی ہے ہمارا، پیشن رہا ہے، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس ایم کیو میں نہ تھے تو زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے، ذہنی طور پر بھی معاشی طور پہ بھی کیا ہے. اور اب کوئی کر رہا ہے، کوئی اس کو پروفیشن سمجھ رہا ہے تو وہ غلط جگہ پہ آ گیا ہے، اس کو مایوسی ہوگی.
اچھا یہ بتائیے گا چند ایسے رہنما ہیں جو پاکستان سے باہر گئے لیکن اس وقت تک منظر عام پر نہیں آ رہے. میں نے کل واسع جلیل صاحب میرے پروگرام میں شرکت کر رہے تھے اور ان سے بھی چند سوالات کیے تھے. اس سے کنسرننگ ذرا اگر آپ بھی جواب دے دیجئے, حیدرآباد رضوی صاحب اور بابر غوری صاحب, یہ دونوں رہنما کدھر ہیں؟ کیا یہ آپ کے ساتھ شامل ہیں, یہ لندن کے ساتھ شامل ہیں؟ تصدیق کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ پاکستان آئیں گے تو یہ ان کے پاس چوائس ہوگی. دیکھیں اب اگر اس کو اس طرح تقسیم کر دیں 22 اگست اور 23 اگست میں, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کون پاکستان مرد آباد کے ساتھ ہے, کون پاکستان زندہ آباد کے ساتھ ہے, تو یہ انہی سے پوچھا جا سکتا ہے. یہاں آئیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا ہمیں کہ وہ اب ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا. دیکھیں کیونکہ یہ دونوں بھی جو ہیں پیشہ ور سیاستدان تھوڑی ہیں, ان کی اپنے حیدر رضوی وہیں امریکہ سے پڑھے لکھے ہیں, کیمیکل انجینئر ہیں, تو ان کے لیے یہ بھی ان کے لیے بھی پیشہ نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے اب اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے وہ وہاں پر اپنے معاملات میں لگیں. لیکن آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں وہ. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے فیصل بھی تھے نا وہاں پہ اور انہوں نے مناسب سمجھا تو آگے, اور حیدر بھی جب مناسب سمجھیں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کو لندن جانا ہے, کراچی آنا ہے, اسی حساب سے وہ بھی فیصلہ کر لیں گے. اچھا خالد صاحب آگے چلتے ہیں, کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے دیکھا ایم کیو ایم لندن والوں کی جانب سے, جو ان کی عبوری رابطہ کمیٹی ہے, وہ پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا, کراچی سے بھی اور حیدرآباد سے بھی. کس طرح دیکھتے ہیں اس واقعے کو؟ مذمت کرتے ہیں, نہیں حراست میں لینا چاہیے تھا, انہیں اجازت ملنی چاہیے تھی کہ وہ اپنی کارروائیوں کو آگے بڑھاتے, یا آپ کے خیال میں جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے؟ ٹی وی کے اوپر ایسے ٹکرز بھی چلے کہ ایم کیو ایم لندن کو ہو سکتا ہے بین کر دیا جائے, اسے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو آگے نہ بڑھانے دیا جائے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں کوئی چیز بھی اگر آئینی تقاضوں کے مطابق نہیں کی جائے گی تو کبھی بھی دیر پا نہیں ہوگی. سیاسی آزادی سب کو ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی. اگر انتظامیہ سمجھتی ہے کہ اس کو کسی دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے یا نقص امن سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے, وہ الگ معاملات ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی آزادی پاکستان کے قانون میں جتنی ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے اور سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے. خالد مقبول صدیق صاحب بہت شکریہ ٹو دی پوائنٹ سے گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین, خالد صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے کہا آئینی حق ہے ہر شخص کا, اگر آئین اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی معاملات کو آگے بڑھائے تو اسے ضرور آگے بڑھانے کا حق ملنا چاہیے, جس طرح عوامی رابطہ مہم کا آغاز متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بھی کیا گیا ہے. کراچی کی سیاست میں ایسے شخص سے تو ہم نے گفتگو کر لی جو اس وقت سیاست کے حوالے سے ایم کیو ایم کے اندر ایکٹیو نظر آتا ہے, لیکن ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایم کیو ایم میں وقت بھی گزارا لیکن اب ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہے. کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے یہ بڑھتے ہوئے دھڑے, اس پہ وہ کیا سوچتے ہیں؟ نبیل گبول صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. کراچی کی سیاست کے حوالے سے مزید بات کریں گے. نبیل گبول صاحب سینئر سیاستدان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ ان سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. نبیل گبول صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا پتنگ پہ جھگڑا ہو چکا ہے. پہلے تو لاہور کی سڑکوں پہ, پنجاب کی سڑکوں پہ جب بسنت منائی جاتی تھی تو دیکھا جاتا تھا کہ بچے آپس میں پتنگ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے لڑتے تھے, لیکن کراچی کی سیاست میں اب اس طرح نظر آنا شروع ہو چکا ہے کہ پتنگ پہ لڑائی ہو گئی ہے کہ پتنگ کس کے پاس جائے گی. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, جو پتنگ کٹتا ہے تو بچے بھاگتے ہیں کہ کون ڈوری اس کی پکڑے اور کون پتنگ کو جو ہے وہ اپنے گھر لے کر جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 3 لوگ بھاگ رہے ہیں پتنگ کے پیچھے, اور تینوں کو آپ جانتے ہی ہوں گے, اور چوتھا چونکہ وہ ملک سے باہر ہے, وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنے بھاگیں گے, جتنے دوڑ لگائیں گے, آخری میں پتنگ واپس لندن ہی پہنچ جائے گا, جو کہ اس کی بھول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پتنگ کی جو ڈوری ہے وہ فاروق ستار کے ہاتھ میں ہے, اور فاروق ستار کے ہاتھ میں ہی رہے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے. ہاں بعد میں جو ہے فاروق ستار موقع ضرور دے گا دونوں کو جو پتنگ کے پیچھے لڑ رہے ہیں ان کو اڑانے کا, کہ بھی آپ بھی اپنی طرف سے اڑا کے اپنا شوق پورا کر لیں. تو یہ بتائیے گا, آپ نے کہا ستار صاحب کے ہاتھ میں ڈور ہے, فاروق ستار صاحب کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے آج کل؟ فاروق ستار کی ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. فاروق ستار
میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں بھی توقع نہیں تھی کہ فاروق ستار جو ہے وہ اتنا ہمت پکڑے گا، اور میں ہمیشہ فاروق ستار کو سمجھتا تھا کہ بہت ہی کمزور دل کے مالک ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے سب سے زیادہ ہمت دکھائی ہے. تو اور جس طریقے سے وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اپنی پالیسیز میں، اور عشرت لباس صاحب اور مصطفیٰ کمال دونوں کو وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ آن بورڈ لیں گے آگے جا کر. یہ تینوں ایک ہی ہیں، ڈور ان کے ہاتھ میں ہے. پیچھے چرخی پکڑنے والے کتنے ہیں، کتنے ساتھی ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ موجود رہیں گے، اور کتنے ساتھی ہیں جو چھت پھلانگ کے پاک سرزمین پارٹی کی چھت پہ چلے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں پاک سرزمین پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو صرف فاروق ستار کچھ دیر کے لیے موقع دے گا کہ وہ پتنگ کی ڈور پکڑے، لیکن مستقل جو ہے وہ ڈور کبھی بھی مصطفیٰ کمال کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور ابھی جو جھگڑا چل رہا ہے عشرت العباد اور مصطفیٰ کمال کا، وہ اسی ڈور کو فاروق ستار سے چھیننے کے چکر میں تھے، لیکن وہ دونوں کامیاب نہیں ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں 2018 کے الیکشن میں ایم کیو ایم لنڈن کے تو خیر چیپٹر کلوز ہو گیا، آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم لنڈن جو ہے وہ کالعدم جماعت کے طور پر اس پہ بینڈ لگ جائے گا. تو کراچی کی سیاست بڑی اب اہمیت اختیار کر رہی ہے. نبیل صاحب ایک منٹ اجازت دیجیے گا. یہ جو آپ نے کہا کہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اس کے اوپر بین لگ جائے گا، مہاجر ووٹ بینک میں تو پھر ایک بار پھر سمپتھی کی ویو آنا شروع ہو جائے گی، پھر یہی کہا جائے گا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں سیاست نہیں کرنے دی جا رہی. نہیں، مہاجر ووٹ بینک میں سمپتھی اس لیے نہیں ہوگا کہ مہاجر ووٹ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کو تو موقع دیں گے. ایم کیو ایم بھی آخر مہاجروں کی پارٹی ہے، اگر متحدہ قومی موومنٹ ہے لیکن ہے تو مہاجروں کی پارٹی. اب ضروری نہیں ہے کہ لوگ جو الطاف حسین کو فالو کر رہے تھے، جو کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ کر ہو سکتا ہے گھر سے نہ نکلے ووٹ نہ دینے، لیکن چونکہ کالعدم ایک جماعت ہو جائے گی تو جو دیکھیں کالعدم کیوں ہوگی، اس لیے کیونکہ وہ پاکستان کو توڑنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. کالعدم کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس نے مہاجروں کو اتنا بدنام کیا ہے، اس نے اتنے مہاجروں کو قلم کی جگہ اسلحہ ہاتھ میں دیا ہے، تو یہی وجہ کالعدم قرار دی جائے گی. تو جب کوئی جماعت رہے گی نہیں. اچھا گبول صاحب یہ بتائیے گا کہ پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ میں جانتا ہوں جب وہ شہر کے اوپر آئی تھی، دفتر انہوں نے کھولا تھا، تب سے آپ نے ان کے اوپر ایک دوربین لگا کے رکھی ہے. وہ دوربین کیا بتاتی ہے؟ ہمارے پاس چند خبریں ہیں کہ اس پارٹی کے اندر کچھ اچھا نہیں چل رہا، آپس میں چند جھگڑے بھی چل رہے ہیں. وجوہات کیا ہیں اور کون کون ہے جو جھگڑ رہا ہے میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن چند ایسی خبریں ہیں. آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے اندر کی؟ میں جو دوربین میری جو دکھا رہی ہے مجھے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کے پاس جس طریقے سے پہلے لوگ جا رہے تھے انہوں نے جانا بند کر دیا ہے. اور اب وہ جو ہے مصطفیٰ کمال زیادہ تر مجھے چھت پر نظر آتے ہیں کبوتروں کو جو ہے وہ چارہ کھلاتے ہوئے. تو اس کے ساتھ مجھے ڈاکٹر صغیر نظر آتا ہے، اشفاق منگی نظر آتا ہے، دو چار اور لوگ، لیکن جو مین جو باقی لوگ ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، وہ اس کے گھر کے چھت کے اوپر نظر نہیں آتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوں. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوئی ہے. ہاں بالکل. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں، تو یہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ڈالتے یہ عقاب کے ساتھ لڑائی کیوں ہو گئی؟ ایک دم گورنر سندھ کے ساتھ کیوں اس طرح لڑ پڑے؟ ایک دم بیٹھے بٹھائے کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہم تو جب شروع میں بات کرتے تھے تو یہی خبریں آئی تھی کہ سرپرستی شاید انہیں دی جائے گی اس پارٹی کی، لیکن ایک دم ریاکشن آنا اس طرح لگا جیسے پتہ نہیں کوئی ایسی بات تھی جو ہمیں نہیں پتا تھی. ایک دم مصطفیٰ کمال صاحب کو یاد آئی اور میڈیا پہ آ کے انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. دیکھیں یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صرف اور صرف کنگڈم کی بادشاہت کا جھگڑا ہے کہ کون بادشاہ بنے گا اور کون جو ہے جوکر بنے گا بعد میں اور کون بعد میں غلام بنے گا. تو یہ صرف اور صرف اس طاقت کی لڑائی ہے کہ جو چاہ رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار ایک ہو جائیں اور ایک ہی پارٹی بن جائے، جو چاہ رہے تھے ایک ہی پارٹی میں. جو یہ کون سے جو ہیں جو چاہ رہے تھے؟ جو عشرت العباد صاحب کے دوست ہیں، یا جو عشرت العباد صاحب نے پھر بعد میں خود انٹری ماری
اور اشرت لباس صاحب نے جو ہے وہاں پر فاروق ستار صاحب سے ملاقاتیں کی، فاروق ستار صاحب کو اپنے سپورٹ کی یقین دہانی کرائی، جو میں نے سنا ہے، جو میرے چڑیے نے مجھے بتایا، تو اس پہ مصطفیٰ کمال فرسٹریٹڈ ہو گئے، اور مصطفیٰ کمال، ہر کسی کی چڑیا ہوتی ہے، آپ کی بھی چڑیا ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال فرسٹریٹڈ ہو گئے اس بات پہ، اور اس لیے انہوں نے فرسٹریشن میں الزامات لگائے۔ اب وہ الزامات میں خود پھنس گئے ہیں، اب چونکہ انہوں نے الزامات تو لگائے، لیکن اشرت عباد جیسا ٹھنڈا آدمی، ان کو بھی غصہ آ گیا، اور انہوں نے بھی الزام لگا لیے مصطفیٰ کمال پہ۔ اب جب دونوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگا لیے ہیں تو دونوں کنٹروورشل بن گئے۔ اب جو ہے اب مجھے تو امید نہیں ہے کہ کوئی انکوائری کرے گا ان کے الزامات کے اوپر، لیکن اگر میں ہوتا اشرت لباس صاحب کی جگہ پر، گورنر صاحب کی جگہ پر، آپ میرے ساتھ انٹرویوز میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کیا کیا کچھ اندر کی کہانیاں بتا چکے ہیں، کون سی انکوائری ہوتی ہے پاکستان میں؟ کبھی کوئی انکوائری ہوتی ہے؟ ٹاک شوز کے اندر ایک دوسرے پہ الزامات لگے، گئی رات گئی، بات گئی، ختم سب کچھ۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر انکوائری نہیں ہوگی تو پھر گورنر سندھ کے عہدے پر بیٹھا ہوا شخص جس پر الزامات لگ رہے ہیں، قتل کے الزامات لگ رہے ہیں، جس پر 12 مئی کے الزامات لگ رہے ہیں، پھر اس شخص کو ضروری ہے کہ وہ پھر ان الزامات کا جواب دیں۔ ضروری ہے اشرت لباس صاحب جن کے جو عزت کا جو ان کا بیڑا غرق کیا مصطفیٰ کمال نے، اس کا عزت دعویٰ کرے کورٹ میں جا کر، لیکن اگر وہ خاموش رہیں گے تو پھر مصطفیٰ کمال کی جو الزامات ہیں وہ لوگ اس کو درست سمجھیں گے۔ پھر الزامات کی جہاں بات ہو رہی ہے تو ہمارے وزیر اعظم کے اوپر بھی کئی الزامات ہیں، اور پاناما کے حوالے سے ان الزامات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سپریم کورٹ نے تو اب ایکشن لے لیا ہے، وہاں پہ تو کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب اس بات پہ ابھی بھی اصرار کر رہے ہیں کہ ہر صورت 2 نومبر کا وہ دھرنا احتجاج ہوگا، اسلام آباد کو بند کیا جائے گا۔ ذرا اس حوالے سے بھی نبیل قبول صاحب سے تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، یا وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سندھ کی سیاست کے حوالے سے، کراچی کی سیاست کے حوالے سے تو تفصیل سے بات کی تھی نبیل قبول صاحب کے ساتھ ہم نے بریک سے پہلے۔ اب ذرا قومی دھارے کی جانب آتے ہیں، نبیل قبول صاحب اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس معاملے کو، یہ کس طرح آگے جائے گا؟ قبول صاحب، پتنگ کس کے ہاتھ میں ہے، ڈوری کس کے ہاتھ میں ہے، یہ تو ہم نے پہچان لیا، بلہ آج کل کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیجئے، کیا خان صاحب کے ہاتھ میں ہے یا بلہ کسی اور نے پکڑا ہوا ہے آج کل؟ دیکھیں، خان صاحب کو میں نے پہلے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ، اور بلکہ آپ لوگ کے ٹاک شوز میں، آپ کے بھی ٹاک شو میں میں نے کہا تھا کہ پاناما لیگ کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ سے ہی آئے گا، اور یہ سڑکوں پہ، روڈوں پہ پبلک نکالنے سے نہیں آئے گا۔ اب عمران خان کے لیے بڑا ایک کیچ 22 والا سچویشن پیدا ہو گیا کہ وہ دھرنا کرتے ہیں تو سپریم کورٹ اس دھرنے کو، ظاہر ہے اگر آپ رائز کرتے ہیں کورٹ کو تو پھر کورٹ اپنا ہاتھ، کیس جو ہے وہ واپس کر دیتی ہے کہ آلریڈی جب سڑکوں پر فیصلہ ہونا ہے تو سڑکوں پر فیصلہ ہونے دیں۔ اب سڑکوں پر فیصلہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس دفعہ جو دھرنا ہوگا، اس دفعہ دھرنا اسلام آباد کے باہر مجھے نظر آ رہا ہے، اسلام آباد کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ حکومت کسی صورت میں اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ دھرنا ہونے نہیں دے گی۔ تو میرے خیال میں عمران خان جو جہاں پر ان کو روکا جائے گا وہیں بیٹھ جائیں گے، اور اس طریقے سے وہ اپنا دھرنا، دیکھیں دھرنا، وہ تو جنونی موڈ میں لگتے ہیں، وہ تو جنونی موڈ پہ لگتے ہیں۔ آپ نے ان کا کوٹیشن سنا ہوگا، انہوں نے کہا میری کوشش ہوگی لاشیں نہ گریں، تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ تو بہت ہے خان صاحب میں، اور اگر روکنے کی کوشش کی گئی تو حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان اس وقت ہیٹ موڈ پہ ہے، جس طرح اے سی کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کول موڈ یا ہیٹ موڈ، اس وقت عمران خان ہیٹ موڈ پر ہے۔ تو یہ جو ہیٹ موڈ ہے وہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہے، دونوں طرف۔ اب نواز شریف بھی کہہ رہا ہے کہ میں کسی صورت اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس میں رگڑے میں سب سے پہلا آدمی جو آئے گا وہ شیخ رشید آئے گا، تو گرفتاریاں ہونے کا اندیشہ ہے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، کنٹینرز بھی بڑے بڑے رکھے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان میں زور کتنا ہے کہ وہ کنٹینرز کو ہٹا کر اسلام آباد پہنچے، اور میں بار بار کہہ چکا ہوں، آپ نے کہا خان صاحب ہیٹ موڈ پہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ خان صاحب ہیٹ موڈ کے اوپر ہیں، تو یہ ہیٹ موڈ کے اوپر لانے میں جو تھرموسٹیٹ ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ پاناما کے اوپر ہی وہ تھرموسٹیٹ چل رہا ہے یا تھرموسٹیٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟
نہیں یہ پاناما کا کوئی ایشو اتنا بڑا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کو بھی پتہ ہے جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ چند مہینے میں چند دنوں میں سپریم کورٹ سے آئے گا اور وہ بھی نواز شریف کے خلاف فیصلہ آئے گا. یہ عمران خان بھی جانتا ہے. عمران خان صرف اور صرف اس وقت جو سیاست کر رہا ہے اپوزیشن کی سیاست کر رہا ہے اور وہ سیاست یہ کر رہا ہے کہ الیکشن کا جو کمپین ہے وہ چلا رہا ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے, اپنی پارٹی کو موٹیویٹ کر رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں اور کہ اگر الیکشن کا یہ موڈ چل رہا ہے خان صاحب کی جانب سے, الیکشن کیمپیننگ اگر آپ اس کو جس طرح الیکشن کیمپیننگ کر رہے ہیں اگر وہ چل رہی ہے تو بلہ تو یعنی چل رہا ہے, پھر تیر کب چلے گا یہ بتائیے, تیر کا کیا بنے گا, تیر تو پھر پیچھے رہ گیا. دیکھیں اس وقت جو اپوزیشن پارٹی جو نظر آ رہی ہے سڑکوں پر وہ صرف عمران خان جو کہ دھرنے کی باتیں کر رہا ہے وہ نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں تیر جو ہے وہ ابھی سندھ میں چل رہی ہے اور میں نے یہ مشورہ دیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ وہ پنجاب میں تیر چلانے کی کوشش کریں, کیونکہ جن دونوں کی لڑائی میں تیر فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور پنجاب میں جلسے کرے, پنجاب میں لوگوں, کیونکہ لوگ جو ہے پبلک بھی جو ہے اب تنگ آ گئی ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ نواز شریف اپنے سیٹ پر رہے گا. نواز شریف صاحب نے سندھ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ تو صرف میں آپ کراچی سے حیدرآباد مجھے ذرا پہنچ کے دکھا دیں, انہوں نے پورا روڈ توڑ دیے, سپر ہائی وے توڑ دیے, تو ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہے. تو وہ کس لیے توڑی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ کیا بات ہوئی, وہ کس لیے توڑی ہے, وہ روڈ بنانے کے لیے توڑی ہے نا, روڈ بنانے کے لیے روڈ توڑنی تو پڑتی ہے. لاہور بھی ایک زمانے میں سارا کھود دیا تھا انہوں نے, لیکن لاہور میں نئی سڑکیں بنا دی نا. تنقید پر ہے, تنقید مت کیا کریں بلاول بندے, او اللہ کے بندے سنو تو صحیح, اگر آپ روڈ نیا بناتے ہیں تو اس کے لیے آلٹرنیٹ تو ارینجمنٹ کرتے ہیں. آپ پورے سندھ جو کہ پورے کراچی سے جو ہے گوٹکی تک جو ہے یہی روڈ استعمال ہوتا ہے. اب وہ کیا کریں, پہلے کراچی سے حیدرآباد ایک نئی سڑک بنائے, کراچی سے حیدرآباد پہلے ایک نئی سڑک بنائے, پھر پرانی سڑک کو توڑیں, اس پہ نئی سڑک بنائیں. مطلب یہ کیا بات ہوئی, یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, آپ کے پاس نیشنل ہائی وے ہے, آپ کے پاس نیشنل ہائی وے ہے, آپ اس کو نیشنل ہائی وے کو تیار کرتے اور پھر آپ لوگوں کو سزا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کراچی سے حیدرآباد کا سفر 6 گھنٹے کا ہو گیا ہے, جو کہ پہلے صرف 1.5 گھنٹے میں آپ پہنچتے تھے. وہ بھی آپ کتنی ایکسیڈنٹ ہوتے, کتنے لوگ مر رہے ہیں روزانہ, لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور وہ جب سڑک بن جائے گی تو یہی 1.5 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ 1 گھنٹے سے بھی کم پہ چلا جائے گا. وہ تو جب بنے گی تو پتہ نہیں نواز شریف کہاں ہوگا, عمران خان کہاں ہوگا, میں کہاں ہوں گا اس وقت, کسی کو کیا پتہ ہے. لیکن چلے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو سندھ کا تو کوئی ان کو درد ہے نہیں. یہ آپ نے جملہ اچھا کہا قبول صاحب, یہ جملہ آپ نے اچھا کہا, جب سڑک بنے گی تو آپ کہاں ہوں گے, میں کہاں ہوں گا, میاں صاحب کہاں ہوں گے. مجھے لگتا ہے جب تک سڑک بنے گی تب تک آپ پیپلز پارٹی میں ہوں گے. دیکھیں میرے سامنے اس وقت اگر آپ کا کیمرہ راؤنڈ کر کے دکھاتا ہے تو چاروں طرف محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی تصویریں ہیں. میری لیڈر بے نظیر بھٹو صاحبہ میری محسن ہے, اور جس طریقے سے عشرت لباس صاحب کہتے ہیں کہ الطاف حسین اس کے محسن ہے, تو کم سے کم میری جو لیڈر بے نظیر بھٹو صاحبہ جو میری محسن ہے, انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے, پاکستان توڑنے کی بات نہیں کی ہے. تو آج بھی میری لیڈر وہی ہے, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری روحانی لیڈر ہے وہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, ہیں اور رہیں گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف 2018 کے انتخابات کے بعد جیل میں ہوں گے اور پیپلز پارٹی کا وزیراعظم ہوگا. یہ بچگانہ سوچ ہے یا بڑی گہری سوچ ہے, کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں نہیں پتا؟ اس سارے سوال کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ پاکستان کے پولیٹکس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر ممنون حسین صدر پاکستان بن سکتے ہیں تو کوئی بھی حکومت بنا سکتا ہے پاکستان میں. ممنون حسین کا کیا تعلق اس بات کے ساتھ؟ مطلب وہ تو وزیراعظم نواز شریف کو سوٹ کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے صدر ممنون کو یہ عہدہ دے دیا. بھائی سوٹ توٹ اس ملک میں اس ملک میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں, جس کو جو حکومت سوٹ کرتا ہے اس ملک کے اندر وہ حکومت آتی ہے. اور سوٹ کس کو کرتا ہے؟ وہ ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز جو بیٹھے ہیں ان کو جو سوٹ کرتا ہے اس کی حکومت آتی ہے. ہمارے لوگوں کے ووٹ کی تو قیمت ہے ہی نہیں بیچاروں کی. یہ جو لمبے لمبے لائن لگاتے ہیں اور بعد میں رزلٹ کیا نکل کے آتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کبھی ہوا ہے تو وہ 1970 کے الیکشنز ہوئے ہیں.
باقی جتنے بھی الیکشنز ہوئے ٹھیک ہے، ہیں وہ الیکشن اسی طرح ہوئے ہیں. یہ لوگوں کے تو ووٹوں کے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبیل گبول صاحب ٹو دی پوائنٹ سے گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین، نبیل گبول صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے کہا ووٹوں کی اہمیت نہیں رہتی، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو رائے ہے اسے رد کر دیا جاتا ہے. سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے، ریگنگ بھی ہوتی ہے، یہاں پہ دھاندلی کے ذریعے لوگوں کی اصل رائے کو کہیں دبا دیا جاتا ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس کے بعد سسٹم میں تبدیلی آئے گی یا نہیں؟ وقت اس کا فیصلہ کرے گا. پروگرام ٹو دی پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.